إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو حقیقی معنوں میں تمام تعریفات کا مستحق، لائق، سزاوار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بیش بہا بیش قیمتی انعامات سے نوازا. سب سے بہترین دولت، سب سے عظیم دولت جو اس نے ہمیں عطا کی وہ دین اسلام ہے، وہ ایمان ہے. اور وہ ایمان رب ذوالجلال نے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا
तमाम नबियों पर खुसूसन हमारे दिलों की धड़कन, हम जिन पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हमारे आका, हमारे रहबर, हादी और रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशबहा बेपनाह दरूद सलाम का तोहफा हो कि जिनके जरिए से इस्लाम जैसी अजीम नेमत हम तक पहुंची, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, रमजान की आमद है। दुआ करें कि अल्लाह ताला ये बाबरकत महीना हम तमाम लोगों को नसीब फरमाए। और इसी उन्वान पर मुझे कुछ गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे सीधी सच्ची बात कहने वाला बनाए और उन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे, फिर हम तमाम लोगों को अमल करने वाला बनाए। मोहतरम हज़रात, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर उन्हीं से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर जब उनको जन्नत के अंदर दाखिल किया, वो रहने लगे तो फिर इब्लीस ने उन्हें भटकाया, इब्लीस ने उन्हें बहकाया और फिर एक वजह बनी और जिसकी वजह से इंसान दुनिया के अंदर आया। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर इंसान को बगैर किसी आजमाइश, बगैर किसी इम्तिहान के दाखिल कर दिया था। लेकिन जब जन्नत से एक मर्तबा इंसान को निकाला गया, दुनिया के अंदर भेजा गया, तो अल्लाह ने यह बात कही कि देखो, अब ऐसे ही दाखिल नहीं कर दूंगा, अब इम्तिहान लूंगा और इम्तिहान लेने के बाद पास हो गए तब जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा, अब फ्री में दाखिल नहीं करूंगा। अच्छा, जब पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर दाखिल किया था तो उतने सारे कंडीशंस नहीं दिए थे, लेकिन दुनिया के अंदर जब भेजा तो साथ ही साथ शैतान भी आया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों के जरिए से, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से भी, कुरान के जरिए से भी हमें ये आगाह किया, हमें ये बतलाया कि देखो इंसानों, ऐ आदम की औलाद, ये बात अच्छी तरह जान लो कि दुनिया के अंदर तुम्हारा इम्तिहान होगा और हम तुम्हें इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, इससे तुमको छुटकारा नहीं है। और इम्तिहान लेने वाली चीजें भी हमने दुनिया के अंदर भेजी है। जहां तुमको आंखें दी है तो आंखों के भटकाने वाली चीजें भी हमने दे रखी है दुनिया के अंदर। जहां हमने तुमको बताया है कि तुम जो है इंसान हो, कुरान पढ़ोगे, हिदायत पाओगे, तो वहां हमने शैतान को भी भेज रखा है जो कदम कदम पर तुम्हें बहकाएगा कि कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, गलत काम करो, वो भी तुम्हारे पीछे हमने लगा दिया। तो हमने तुम्हारे इम्तिहान के लिए मुख्तलिफ चीजें दुनिया के अंदर पैदा कर दी हैं। अब उन चीजों से बच करके जब तुम नेक काम कर ले जाओगे और आखिरत में आकर मेरे पास हो जाओगे, तब जन्नत मिलेगी। तो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कदम कदम पर इम्तिहान रखा है। शैतान है, हमारा नफ्स है, दुनिया के मशगूलियात हैं, दुनिया के फितने हैं, दुनिया की चीजें हैं और दुनिया में रह करके इन चीजों से बचा करके अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर ढाल करके जो आदमी अपनी आखिरत को बना ले गया, अब वही जन्नत का मुस्तहिक होगा। और जो फेल हो गया, जहन्नम उसके वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार कर रखी। ये तमहीदी कलिमात मैंने इसलिए आप लोगों को बताए हैं क्योंकि एक बात मैं समझाने जा रहा हूं जिसके लिए ये तमहीदी बातें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। अब जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि देखो, साल के 11 महीने ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इम्तिहान वाली जो बात है, ये बिल्कुल रूल्स के हिसाब से रहती है। शैतान वैसे ही लगा हुआ रहता है और दीगर चीजें वैसे ही लगी हुई रहती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीना हमें ऐसा भी दिया है, एक महीना ऐसा भी बनाया है कि जिसके ताल्लुक से हमारे नबी ने हमें यह पैगाम पहुंचा दिया है कि वो महीना जैसे ही आता है उस महीने से पहले ही शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, शैतान को जंजीरों से बांध दिया जाता है, शरकश शयातीन को जंजीरों से
जकड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने खुद ही थोड़ा इम्तिहान वाली चीज को हमसे दूर कर दिया है। हमें मौका दिया है कि बंदे 11 महीने तो नहीं कर सका, अब तो ऑफर दे रहा हूं ना, अब तो तुझे सहूलत दे रहा हूं ना, अब तो कम से कम कर ले, अब तो कम से कम अल्लाह वाली कर ले, अब तो कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली कर ले, अब तो अपनी आखिरत को बना ले, अब तो अपनी आखिरत को संवार ले। ये ऑफर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है स्पेशल महीने में, और वो स्पेशल महीना रमजान का महीना है जो अनकरीब उसकी आमद है, जिसके शुरू होते ही शरकत शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, जिसके शुरू होते ही निदा लगाई जाती है, आवाज लगाई जाती है, या बादियल खैर अक़बिल, ऐ भलाई के तलब करने वाले, अगर तू 11 महीने वाकई में भलाई कर रहा था तो इस महीने में और ज्यादा कर ले, और ज्यादा कर ले। 11 महीने तूने स्लो किया है, लेकिन अब तो ऑफर का महीना है, अब और ज्यादा कर ले। वो या बाग़िय शर्र अक्सिर, और ऐ बुराई करने वाले 11 महीने तूने बुराई तो कर ली है, कम से कम इस महीने में बाज आ जा, इस महीने में अपने आप को रोक ले, इस महीने में अपने आप को गुनाहों से बचा ले। ये निदा लगाई जाती है रमजान पर, इस बाबरकत महीने के लिए कि जो महीना इंशाअल्लाह हमें मिलने वाला है। यह महीना इतनी अजमत वाला है कि नेकियों के पॉइंट्स बढ़ा दिए जाते हैं, हां बढ़ा दिए जाते हैं। नॉर्मल दिनों के अंदर हम एक नेकी करते हैं तो उसका अजर 10 गुना और ज्यादा मिलता है, लेकिन रमजान में 700 गुना और ज्यादा बढ़ा कर दिया जाता है, और रोजे का सवाब तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब उसकी लिमिट ही नहीं है। नफली रोजा हम रखते हैं तो उसकी लिमिट बताई गई है। नफली रोजा अगर कोई शख्स अल्लाह को राजी रखने के लिए रखता है, अल्लाह को खुश करने के लिए रखता है, एक नफिल रोजा रखता है नॉर्मल दिनों के अंदर, रमजान से हट करके, तो उसके चेहरे को, क्योंकि चेहरा जिस्म का सबसे खास हिस्सा होता है, इसीलिए चेहरे को कहा गया, वरना इससे पूरी बॉडी मुराद है, 70 साल की मसाफत के बराबर पीछे कर दिया जाता है कि यह बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नम की आग से उसके चेहरे को 70 साल की मसाफत के बराबर हटा दिया जाता, नहीं ये बंदा जहन्नम की तरफ नहीं जा रहा है एक रोजा रखने से। और रमजान के रोजे तो फर्ज हैं, रमजान तो स्पेशल महीना है, रमजान तो नेकियों के मौसम बहार है, तो उसमें अज्र कितना है ये नहीं बताया गया, बताया ही नहीं गया। जिस चीज का अजर ना बताया जाए समझ लीजिए कि उसका अजर इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल रोजे का इतना अजर है तो फर्ज रोजों का अनलिमिटेड है। और एक बात अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला जब ये बात कहें कि ये मैं अपने हिसाब से दूंगा, तो आप समझ जाओ कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हैसियत के एतबार से जब देने पर आएगा तो कितना देगा। यहां दुनिया के अंदर एक आदमी है, वो बड़ी गाड़ी से चलता है, करोड़पति है, तो आदमी अपने हिसाब से खर्च करता है, कहता है कि मेरे बच्चे की शादी, इतना बड़ा आदमी हूं शहर का, अपने हिसाब से दिखाना कि मेरे पास इतना है। तो जरा सोचो अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है और अल्लाह के पास कितना है, और अल्लाह अपने हिसाब से जब देने पर आएगा तो कितना देगा। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी का मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें लेकिन कहें कि अल्लाह ताला कहता है, वो बात कुरान में ना हो, हदीस में, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह ताला कहता है बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और उसका अजर मैं ही दूंगा। बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और उसका अजर भी मैं ही दूंगा। बंदा रोजा अल्लाह ही के लिए रखता है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक बात समझाऊं मैं आप लोगों को, अल्लाह ही के लिए रखता। देखो दीगर इबादतें जो है ना, रोजे से हट करके, नमाज है, हज है, उम्रा है, इसमें आदमी जो है रियाकारी का पॉइंट्स बहुत ज्यादा आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा भाई, तो हो सकता है वो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हो कि भाई नमाज पढ़ रहा है, बंदा नमाजी है। आप गौर से देख रहे हैं तो जरा और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया।
اور لمبے رکوع اس کے ہو گئے اور لمبے سجدے اس کے ہو گئے آپ کے دیکھنے کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے واسطے نہیں آپ کے واسطے پڑھ رہا ہے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی حج کر رہا ہے، ایک حج کیا، دوسرا حج کیا، ایک عمرہ کیا، پھر پیسہ پھر عمرے پہ جا رہا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے چانسز ہیں اس کے دل کے اندر کی اس کو اس حساب سے ذرا ٹہلنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، ذرا بتانے کا بھی کہ دیکھو پھر میں جا کر کے آیا، دکھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے، ذرا حاجی صاحب کہلوانے کا بھی موقع مل جاتا ہے، تو چانسز زیادہ ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری کا پوائنٹس کم ہوتا ہے. چانسز اس میں بھی ہیں لیکن بہت کم ہوتا ہے. کہ دیکھو آدمی ایک کمرے کے اندر ہے، ایک کمرے میں ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی نہیں کھا رہا ہے. حالانکہ اس کو گھر کا کوئی فرد، محلے کا، پڑوس کا کوئی فرد نہیں دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی نہیں کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے ایک گھونٹ پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میں نے ایک لقمہ کھا لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ جو پوائنٹ ہے نا روزے کے اندر، اسی لیے اللہ نے کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا. اب ثواب اللہ اپنے حساب سے دے گا، لیکن کچھ پوائنٹس کی چیزیں ہیں اسلام کے اندر، میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ دیکھو روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اجر کتنا وہ اللہ دے گا، لیکن خوشی کی جہاں تک بات ہے تو دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے. ایک تو وہ خوشی ہے کہ جب بندہ دن بھر روزہ رکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے کتنے لوگ ہیں جو بہانہ بنائے ہوئے ہیں، مولوی صاحب کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے اس لیے میں نہیں رکھ پا رہا ہوں، سفر بہت کرنا پڑ رہا ہے اس لیے نہیں رکھ پا رہا ہوں، وہ بیماری ہے نا مجھے اس لیے نہیں رکھ پا رہا ہوں. یعنی مختلف بہانے رہتے ہیں لوگوں کے. حالانکہ صحابہ کرام روزہ رکھ کر کے تو جنگیں لڑے ہیں، اب جنگ سے بڑا مشکل کام کیا ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں کے لیے. لیکن لوگ نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں تو شیطان ان کے دماغ میں نہ کرنے والا پوائنٹ ڈال دیتا ہے. تو ایک بندہ ہے ایسے ماحول میں جبکہ پردے لٹکا کر کے دکان چالو ہے، لوگ اندر بیٹھ کر کے جا کر کھا رہے ہو، لیکن ایک بندہ روزہ رکھا، محنت کیا، کاروبار کیا، لیکن روزہ ترک نہیں کیا، وقت ملا قرآن بھی پڑھا، وقت ملا نفلی عبادت بھی کی، وقت ملا دعائیں بھی اس نے مانگی. یہ بندہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور بسم اللہ کہہ کر کے جب وہ افطاری کرتا ہے تو اس وقت جو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس وقت جو اس کے دل کو خوشی ملتی ہے، وہ پہلی خوشی ہوتی ہے روزے دار کی. وہ جب خوش ہوتا ہے، خوشی ایک الگ فیلنگز آتی ہے. اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی اس بندے کو کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے گا اور جب اپنا انعام دیکھے گا کہ روزہ میں رکھا تھا اس کا اتنا بڑا مجھے انعام دیا جا رہا ہے، تب اس کو دوسری خوشی ہوگی. ہاں اسپیشل دروازے سے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. ایسے لوگوں کو کہے گا این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ وہ دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے، لوگ کھاتے تھے پیتے تھے، بہانے بنا کر کے جسم ہٹھا کٹا ہے، بہانے بنا کر کے روزہ توڑ لے رہے ہیں، بے شرموں جیسا کھا پی رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر، مگر ایسے بیچ میں رہ کر کے بھی یہ بندہ روزہ رکھتا تھا. این الصائمون، کہاں ہیں ایسے روزے دار جو روزہ رکھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ ہاں اللہ میں ہوں، فلاں فلاں فلاں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے آؤ یہ دیکھو باب الریان، یہ روزے دار والا دروازہ ہے، اس میں داخل ہو، اسپیشل روزے داروں کا دروازہ ہے، اس میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ. روزے دار جب داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے تو اغلقا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس دروازے سے کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا ہے، وہ اسپیشل صرف روزے داروں کا دروازہ ہے. تو اجر کتنا ہے وہ اللہ کو بہتر معلوم، لیکن کچھ اسپیشل چیزیں جو بتائی گئی ہیں روزے داروں کے لیے ہوں گی وہ بتا دیا گیا. اچھا، ایک رمضان ملنا کتنی بڑی بات ہے یہ سمجھیے. ہماری زندگیوں کے اندر کوئی 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہے نا، کسی نے 20 رمضان پائے، کسی نے 10 پائے ہیں ہوش سنبھالنے کے بعد، بلوغت کے بعد، کسی نے 20، کسی نے 30، کسی نے 15، کسی نے 12.
اتنے رمضان ہم نے پائے، رمضان آیا، رمضان گزر گیا. ہم سمجھتے ہیں وہ تو رمضان آتا رہتا ہے، اور آج کل کچھ زیادہ ہی جلدی جلدی آ رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی وقت تیزی سے گزرے گا. وہ تو آتا رہتا ہے، نارمل سی چیز ہے، دنیا کا روٹین ہے، ایک کے بعد ایک مہینہ آتا جاتا رہتا ہے. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک رمضان کا ملنا، گرچہ ہم نے 10 رمضان گزار دیے، گرچہ ہم نے 20 گزار دیے، گرچہ ہم نے 15 گزار دیے، لیکن ایک رمضان کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے وہ سمجھیے. اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اس رمضان کا استقبال آپ ایک الگ انداز سے کریں گے. ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ حدیث سنن نسائی میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، یہ حدیث الصحیحہ کے اندر بھی ہے، صحیح روایت. یہ راوی کہتے ہیں کہ 2 لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا، یہ دونوں آئے اور دونوں آ کر کے ایک ساتھ اسلام قبول کیے، یعنی دونوں ایک ساتھ آئے، ایک ایک کر کے اسلام قبول کیے، ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے دونوں. اچھا، اب مسلمان ہو گئے اور اسلام کے کام جو ہے یہ کرنے لگے. ایک بندہ اس میں سے بہت زیادہ عبادت گزار تھا. ایک بندہ اس میں سے، ان دونوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو عبادت گزار بہت زیادہ تھا. عبادت گزار بہت زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرض چیزیں ہیں وہ تو کرتا ہی تھا، نفل بہت کرتا تھا. جسے فرض نمازیں پڑھ لیا ٹھیک ہے، نفلی عبادت بھی خوب زیادہ، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ، دیگر چیزیں بھی بہت زیادہ، بہت 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 کرتا تھا. اچھا، اس بندے کی موت اس حالت میں ہوئی کہ ایک جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں اس کی قسمت؟ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک تو عبادت کا شوق بہت زیادہ، عبادت بہت زیادہ کیا، رمضان سے پہلے ایک جنگ میں گیا اور وہیں جا کر کے شہید ہو گیا. مسلمان، عبادت گزار، اور اس کے بعد شہید، شہادت کا درجہ کتنا بڑا ہو گیا مقام اس کا؟ شہید ہو گیا نا، بڑا مقام. اچھا، اب دوسرے پر آتے ہیں. دوسرا والا جو تھا، جو ہمارا دوسرا بھائی تھا، دوسرا مسلمان، یہ نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتا تھا، نفل زیادہ نہیں. جو فرض ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ضرور کرتا تھا بندہ. ایسا نہیں کہ برا شخص تھا، برا آدمی نہیں، اچھا آدمی، صحابی تھے، اچھے آدمی تھے، اچھے بندے تھے، لیکن نفل کرنے کا زیادہ شوق نہیں تھا. جو فرض ہے فرض کر لیے گھر کو، جو ضروری ہے کر لیے گھر کو، نفل زیادہ نہیں. اچھا، اب جو ہے ان کی یہ جو ہے آگے پہنچے، ایک ساتھی کا انتقال تو ہو گیا، اب یہ صاحب ذرا اور آگے پہنچے، یعنی اور مہینہ پائے، اور ان مہینوں میں رمضان پا گئے. یہ کیا پا گئے؟ رمضان. وہ پہلے والا بیچارہ شہید ہو گیا، رمضان نہیں پایا. یہ صاحب جو کم عبادت کرتے تھے یہ رمضان جو ہے پا لیے، ایک مہینہ رمضان کا پائے، اور پھر اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد نارمل حالت میں ان کی موت ہو گئی، یعنی بستر پر ان کی موت ہوئی، شہادت والی موت نہیں، بستر پر ان کی موت ہوئی. اچھا، اب ایک صحابی جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں، صحابی خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ جنت ہے اور یہ دونوں لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، دونوں جنت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو صاحب نارمل حالت میں انتقال کیے تھے، جو صاحب نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتے تھے، یہ صاحب پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ صاحب کی جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، جو شہید ہوئے تھے، شہادت کا مرتبہ پائے تھے، وہ بعد میں داخل ہو رہے ہیں. اب جب ان کا خواب ختم ہوا تو پریشان ہو گئے، یہ تو الٹا ہو گیا. شہید تو وہ ہوئے، عبادت گزار زیادہ وہ تھے، تو پہلے ان کو آگے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رتبہ تو ان کا زیادہ بڑا ہے شہادت والے مرتبے پر، اور بعد والے یہ جا رہے ہیں پہلے جنت کے اندر جو نارمل حالت میں انتقال کیے. یہ بات ہوتے ہوتے کافی لوگوں میں پھیل گئی. اب انہوں دوسروں کو بتایا کہ میں ایسا خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا. اچھا چلو، ابھی یہ نارمل ہی خواب ہے، صحابی کو خواب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے نارمل خواب. لیکن اب یہ میٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنا اب نارمل سی بات نہیں رہے گی. ہمارے نبی کی دربار میں اس بات کا پہنچنا، اس خواب کا چرچا ہونا، اس خواب کا تذکرہ ہونا، اب یہ نارمل بات نہیں رہے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب تو دیکھے لیکن
سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جن کو پہلے جانا چاہیے تھا وہ بعد میں جا رہے ہیں، اور جو نارمل حالت میں انتقال کیے وہ پہلے جنت کے اندر جا رہے ہیں، ایسا کیسا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس خواب پر مہر لگاتے ہوئے کہا، اور یہ واقعہ میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی تک یہ بات پہنچی اور ہمارے نبی نے اس بات کی تصدیق کی، تو مطلب اب یہ حدیث ہو گئی۔ ہمارے نبی نے اس بات کو ریفر کر دیا نا کہ ہاں ایسا نہیں ایسا، تو ہمارے نبی نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا اس میں ٹینشن کی کون سی بات ہے، کون سی کنفیوژن والی بات ہے، تم کو کون سی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھو وہ جو صاحب تھے جو زیادہ عبادت گزار شہید ہوئے، وہ رمضان سے پہلے انتقال کر گئے، شہادت ان کی رمضان سے پہلے ہو گئی، لیکن یہ صاحب جن کے تعلق سے آپ لوگ نارمل سمجھ رہے ہو کہ ان کی موت نارمل ہوئی ہے، لیکن یہ صاحب رمضان کا مہینہ پائے نا، تو ایک رمضان پانے کی وجہ سے حالانکہ وہ شہید ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جب تک رہے نوافل کا خوب اہتمام کرتے رہے، حالانکہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کی خوب پابندی کرتے رہے، اور یہ صاحب اتنی پابندی نہیں کے، لیکن ایک رمضان پانے کی وجہ سے اب ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہوتا ہے ایک رمضان پانے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک رمضان انہوں پائے نا، انہوں نہیں پائے، یہ ایک رمضان پانے کی وجہ سے یہ ڈسٹنس ہے ان کے رتبے میں، جنت کے درجے میں۔ آپ خالی اتنے میں پریشان ہو رہے ہو کہ انہوں پہلے جنت میں جا رہے ہیں، پہلے صرف جنت میں نہیں جا رہے، وہ اتنا اونچا درجہ پا گئے ہیں ایک رمضان پانے کی وجہ سے، اس ایک رمضان میں نمازیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے، پابندی کرنے کی وجہ سے، کہ اب ان میں ان میں زمین آسمان کا فرق، ان کے رتبے میں، درجے میں۔ آپ سوچئے، اب ذرا ہم غور کریں کتنے رمضان پائے ہم لوگ، کتنے رمضان گزار دیے ہم نے، رمضان کو کیا سمجھا ہم نے، رمضان کا استقبال کرتے کیسا ہم لوگ ہیں؟ رمضان آ رہا، سب سے پہلے ٹینشن ہے کہ بچوں کے کپڑے، یہ وہ ساری چیز، یہ رمضان کی تیاری ہماری ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو چلو اب اس کا آٹا، اس کا آٹا، اتنا تیل، یہ بنانا ہے، یہ پکوڑی، وہ کچوڑی، تو یہ حریص، تو وہ دہی بڑے، تو وہ اس کی ٹینشن لگی ہوئی رہتی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو اس بار میں ہمیشہ خالی قرآن ایسا پڑھتا ہوں نارمل، اس بار ترجمے سے پڑھوں گا، اس بار ترجمے سے پڑھوں گا، جو ترجمے سے پچھلے سال پڑھا تھا وہ سوچے اس بار ترجمہ نہیں، اس بار کوئی اچھی مولوی صاحب سے پوچھ کر کے کوئی اچھی تفسیر لیتا ہوں، تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا، قرآن کو سمجھوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں دور کرتے تھے نا، ہمارے نبی حالانکہ قرآن کے حافظ تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ آتا تھا، دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، جبریل علیہ السلام آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ہمارے نبی سنتے تھے، ہمارے نبی پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے، قرآن کا دور چلتا تھا۔ یعنی رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان دہی بڑوں کا مہینہ نہیں، رمضان حریص کا مہینہ نہیں، رمضان جو ہے وہ صرف کاروبار کا مہینہ نہیں، رمضان صرف اور صرف گھومنے کا مہینہ نہیں، رمضان صرف پکوانوں کا مہینہ نہیں، رمضان صرف مٹھوں کا مہینہ نہیں، رمضان تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، رمضان صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے، رمضان روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کو سمجھانے کا مہینہ ہے، رمضان دین سیکھنے کا مہینہ ہے، رمضان دین سکھانے کا مہینہ ہے، رمضان رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو جنتی بنانے کا مہینہ ہے۔ ہم نے کبھی سمجھا نہیں، ہمارا پوائنٹ، ہماری سوچ تو الگ ہو جاتی ہے دوسری طرف، کہ رمضان آ رہا تو یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، یہ اس میں ساری چیزوں میں ختم ہو جاتا پورا رمضان۔ اسی لیے اس بار ذرا سوچ بدلیے، ایک رمضان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، ابھی سے دعا کیجئے، ابھی سے اللہ تعالیٰ رمضان نصیب فرمائے۔ ہمارے اسلاف جو تھے نا، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، وہ 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے۔ 6 مہینہ پہلے تو ہمیں رمضان کا خیال بھی نہیں ہوتا، رمضان کا خیال کب ہوتا ہے؟ بس رمضان نزدیک آ گیا۔ ہاں، کاروباریوں کو خیال بہت پہلے سے رہتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ رمضان بڑا بابرکت ہے نیکیوں کے اعتبار سے، رمضان ہے بابرکت اس کے اعتبار سے، اس لیے ان کو ٹینشن ہوتی ہے رمضان سے کئی مہینہ پہلے اگر پیسے نہیں ہے تو ادھر ادھر سے کر کے مال لا کر کے ڈالنا ہے، کیونکہ اس کا کئی گنا 4-5 گنا کمانا ہے نا۔ تو رمضان جو ہے اس بار پچھلے جیسا ایسا نارمل نہیں گزاریں گے، استقبال ایسا کریں گے
کہ ہم دعا کریں گے پہلے سے اللہ تعالیٰ رمضان نصیب فرما. ہمارے اسلاف 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے, اے اللہ رمضان نصیب فرما, اے اللہ رمضان نصیب فرما, اے اللہ رمضان نصیب فرما. اور جب رمضان مل جاتا تھا خوب عبادت کرتے تھے, اور خوب عبادت کرتے تھے, خوب عبادت. اب آپ سوچیں گے ہمارے پاس تو ہم خالی کھاتے پیتے رہتے ہیں, ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. ہاں, ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. مانیے عبادت کا مہینہ سمجھتے تھے, یہ عبادت کا مہینہ, عبادت کا مہینہ. اور جب عبادت پوری کر لیتے رمضان میں تو 6 مہینہ پھر یہی دعا مانگتے, اے اللہ جو کیا ہے قبول فرما, اے اللہ جو کیا ہے وہ قبول فرما. اور یہ 6 مہینہ ختم ہو گیا, یہ اللہ قبول فرما قبول فرما, پھر دعا شروع کر دیتے تھے, اے اللہ تعالیٰ رمضان نصیب فرما, اے اللہ رمضان نصیب فرما. یعنی سال بھر پوری روٹین ان کی اس مہینے پر ٹکی رہتی تھی. یہ مہینہ جو ہمیں انشاءاللہ ملنے والا, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, ہے نا. اچھا, ایک چیز اور بھی, رمضان کا استقبال جو ہے نا دعاؤں کے ساتھ تو کریں, بہت ضروری ہے. اور یہ بھی خاص طور سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ رمضان کے برکات سے اور رمضان کی جو رحمتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ دیکھو کبھی کبھار ہم پلان بنائے ہوتے ہیں, تیاری بھی کیے ہوتے ہیں, نیت بھی اچھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس بار ایسا کریں گے, اس بار ایسا کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے, آزمائش میں ڈال دیتے, بیمار ہو جاتے, کوئی اور مصروفیت ہم کو گھیر لیتی, کچھ کاروبار کا ٹینشن آ جاتا, کچھ گھریلو مسائل آ جاتے, کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی, کہیں پرابلم میں پھنس جاتے, اور پورا رمضان ٹینشن میں گزر جاتا. جس سکون سے عبادت کرنا چاہیے تھا اس سکون سے عبادت کر ہی نہیں پاتے. تو اسی لیے خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب فرما اور رمضان کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, بیماری سے محفوظ فرما, مشکلات سے محفوظ فرما, آزمائش سے محفوظ فرما. یہ بھی خاص طور سے دعا کریں, ورنہ سارا پلان ایک طرف رہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا امتحان آ جائے گا ہمارے سامنے. رمضان کا استقبال کرنے کا بہترین طریقہ ہے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں, اپنے دل کو ایک دم کلین کر لیں, کلین, بالکل پاک صاف اپنے دل کو کر لیں. یہ بہترین طریقہ ہے رمضان کا استقبال کرنے کا, بہترین طریقہ. کیونکہ یہ گندا دل جس کے اندر پڑوسی کے لیے نفرت, بھائی کے لیے نفرت, فلاں رشتہ دار کے لیے نفرت, تو اس سے حسد, تو اس سے کینہ, اس سے کپٹ, یہ دل لے کر کے رمضان میں داخل ہوئے نا تو یہ دل کچھ نہیں کرنے دیتا. آپ کرتے بھی تو یہ دل پھر خنس پیدا کر کے جو کچھ کیے تھے وہ سب کو ڈیلیٹ کر دیتا. دل کو پاک صاف کر لیں, دل کو پاک صاف کر لیں, اپنے دل کو تمام غلاظت سے ہٹا دیں. کسی سے دشمنی ہے جا کر کے مل لیں, گلے مل جائیں, لپٹ جائیں, بھائی رمضان آ رہا ہے, کوئی دشمنی نہیں, کوئی بات نہیں, پچھلی بات میں بھول چکا ہوں, آپ بھی بھول جاؤ بھائی, رمضان میں خوب عبادت کریں گے. دل میرا صاف ہونا چاہیے, میں اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں. رشتہ دار کوئی ہیں, لڑائی جھگڑا ہوا ہے, گھر پر بریانی بنا کر دعوت دیجیے, رمضان سے پہلے بلائیے, بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام, رمضان آ رہا ہے. رمضان کے پہلے دن ہی سب کچھ فنش, کوئی نفرت نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی کپٹ نہیں. رمضان کا استقبال ایک اچھے دل کے ساتھ کریں گے, برے دل کے ساتھ نہیں. رمضان کا استقبال اچھی نیت سے کریں گے, بری نیت سے نہیں. یہ چیز ہونی چاہیے, کیونکہ دل کا صاف ہونا نا, یہ دل جو ہوتا نا, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ بہت بڑی چیز. ہم لوگ نارمل سمجھتے ہیں, یہ دل جو ہے نا, اس دل کے اندر جو دنیاوی بیماریاں ہوتی وہ تو ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بیماری جو ہماری آخرت کو برباد کر دیتی ہے, جو جنت کو ہم سے دور کر دیتی ہے, جہنم سے نزدیک کر دیتی ہے, وہ بیماریاں ہم دل کے لے کر ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں. دل میں بغض, حسد, نفرت, کینہ, کپٹ, جلن, حسد سب دل کے اندر لے کر کے گھوم رہے ہو. ایک واقعہ سناؤں میں آپ لوگوں کو. دل صاف ہو تو کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی عبادت ہے. خالی نماز ہی عبادت نہیں ہے, دل بھی صاف ہونا چاہیے, ہے نا, دل صاف ہونا چاہیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, سنو بڑی صحیح حدیث ہے, صحیحہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے, اچھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی جن کی جماعت چھوٹی ہوئی تھی آئے, داخل ہوئے, ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے, اس وقت جو جوتا چلتا تھا لے کر کے مسجد میں داخل ہوئے. ان کے داخل ہونے سے پہلے جب وہ داخل نہیں ہوئے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے صحابہ کرام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے 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 بولے, اب بھی ایک آدمی آنے والے جو جنتی ہیں, اب بھی دیکھو ایک آدمی آنے والے جو جنتی ہیں.
اب یہ بات کوئی عام شخص کہتا تو وہ عام سی بات ہوتی، مگر ناطق وحی کے زبان سے کوئی بات نکلے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے تو وہ عام سی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کے زبان سے کوئی جملہ نکلے تو وہ عام جملہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، آنکھیں کھل گئی، گیٹ کی طرف دیکھنے لگے، کون صاحب آنے والے ہیں جس کو جنت کا پروانہ، جنت کا ٹکٹ یہی مل رہا ہے دنیا کے اندر، یہی جنت کا پروانہ مل رہا ہے، جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے کہ بھئی جنتی آدمی ہے، کون ہے؟ سعد نام کے ایک صحابی تھے، وہ آئے نارمل کپڑوں میں، غریب بیچارے ہے نا، آئے، جوتا رکھا، نماز پڑھے، چلے گئے۔ صحابہ کرام حیرت سے دیکھے، انہوں ہیں، کلیئر نہیں ہوا ابھی۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بھی ایک صاحب آنے والے جو جنتی ہیں۔ صحابہ کرام پھر دیکھنے لگے، پھر وہی صاحب آئے، جوتا رکھے، نماز پڑھے، نکل گئے۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بھی ایک صاحب آنے والے ہیں جو جنتی ہیں، پھر وہی صاحب آئے، جوتا رکھے، نماز پڑھے، چلے گئے۔ اچھا، اب 3 دن 3 مرتبہ جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اب ایک صحابی تھے، وہ بولے کہ دکھنے میں تو نارمل کام کرتے ہیں، ہے نا، ہم لوگ کسی کو فالو کرتے دنیا کے اندر، کس کو فالو کرتے؟ کوئی بڑا بزنس والا آدمی ہے، کوئی بڑا کھلاڑی ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، ہمارے نوجوان چیک کرتے پورا اس کا بایو ڈاٹا، پورا جا کر کے نیٹ پہ انہوں کیا پہنتا، کیا کھاتا، اس کی روٹین کیا ہے، پورا چیک کرتے ہے نہیں؟ کبھی کسی نیک بندے کی روٹین نہیں چیک کرتے کہ دیکھوں ذرا کہ وہ کیا کرتا ہے، ایسے کبھی چیک نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کرام میں عادت یہ تھی بھئی جنت کا پروانہ انہیں ملا ہے، جنت کا ٹکٹ انہیں ملا ہے، تو ذرا چیک کرو کرتے کیا ہیں یہ۔ ہم لوگوں کے سامنے تو نارمل جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی جہاد میں جانے کا موقع ملے ہم بھی جاتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، بات تو سیم ہے، مگر اسپیشل نبی کے زمانے جنت کی بشارت ان کو ملی ہے تو آخر گھر پر کچھ اسپیشل کرتے ہوں گے۔ اب گھر پر چلے گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام دیکھیے، اچھا صحابہ کرام نا دل کے بڑے سخی تھے، وہ 10 سوالہ نہیں کرتے تھے کئی کو، کیوں تمہارا گھر تو یہی ہے نا، ہمارے گھر پہ کئی کو آ کر رہتے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مہمان بھائی مہمان بڑی اچھی چیز ہے، صحابہ کرام پسند کرتے تھے مہمان گھر پر ہو، کہا ٹھیک ہے ویلکم رہیے۔ اچھا ان کے ساتھ رہنے لگے، انہوں بھی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے، انہوں بھی پڑھتے، اب پوری روٹین نوٹ چیک کر رہے ہیں، ہے نا، 1 دن 2 دن 3 دن رہے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے گئے، ٹھیک ہے السلام علیکم، شکریہ، جزاک اللہ، جا رہا ہوں، اب مہمان نوازی ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن صرف مہمان نوازی ہونی چاہیے، تو 3 دن مہمان نوازی ہو گئی، جانے لگے تو کہا کہ وہ بھی تھوڑا ہوشیار تھے نا کہ کوئی بندہ نارمل ایسے آ کر کے تھوڑی رہے گا، انہوں نے کہا اچھا بتاتے تو جاؤ، رہے کیوں تھے اتنا دن تک، کچھ لاجک کچھ وجہ، تو کہا پلٹ کر کے آئے، کہا دیکھو بات یہ ہے کہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی، اور روزانہ آپ ہی آتے رہے، تو میں چیک کرنے آیا تھا کہ آخر ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے سن کر کے، نبی نے میرے تعلق سے ایسا کہا، ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تعلق سے کہیں کہ یہ جنتی ہے، کتنی بڑی بات، اس سے بڑا پرائز، اس سے بڑا گفٹ، اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا دیکھو مجھے تو نہیں پتا کہ میرا رب جو ہے کیسے مجھ سے راضی ہے، میرے نبی نے اتنی بڑی بات میرے لیے کہی ہے، کس وجہ سے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں ایک وجہ ہے، شاید میرے حساب سے، میری سوچ سے شاید یہی وجہ ہو، میں ایک کام کرتا ہوں۔ کہا بتاؤ کون سا کام ہے، کون سا کام بتائیے۔ تو کہا کہ جیسے میں روزانہ جب بستر پر جانے لگتا ہوں تو پھر میں یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ دن بھر جو کچھ ہوا، کسی سے کچھ بحث بھی ہو گئی یا کسی سے بات ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا یا کسی نے مجھے کچھ بول دیا یا مجھے کچھ غلط کہہ دیا، اے اللہ تعالیٰ میں معاف کرتا ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے، میں معاف کرتا ہوں تو بھی اس کو معاف کر دے۔ میں اپنے دل میں نہیں رکھتا کہ انہوں ایسا بول دیے تھے، تو انہوں ایسا مجھے کہہ دیے تھے، تو انہوں ایسا کہیں کو مجھ سے ایسا بول دیے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ میں نے معاف کیا، دل کو صاف کیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے انہیں، میں ان کو دعا دے دیتا ہوں، معاف، میں بھی معاف، تو بھی معاف کر دے، میں یہ کرتا ہوں۔ وہ صحابی بولے ہاں یہی وجہ ہے، یہی بات، کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا یہ بات، اور آج بھی سننے میں کہہ لیا بڑی آسان، آپ بھی سن لیے بڑا آسان لگ رہا، لیکن کرنے میں کیا آسان ہے یہ؟
नहीं, आसान नहीं है, ये आसान सी बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रमजान का इस्तकबाल इस अंदाज से कीजिए कि दिल को साफ करके, किसी से लड़ाई झगड़ा तू मैं बहस किसी में हुई हो, जा करके मिल लीजिए, बात कर लीजिए, दुआ देते हुए कहिए अल्लाह ऐ मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते आप भी मुझे माफ कर दो, मैं भी माफ करता हूं, रमजान आ रहा है, इंशाअल्लाह मिलकर इबादत करेंगे, तरावी की नमाजें पढ़ेंगे, दुआएं मांगा करेंगे, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को कामयाब बना दे। भाई कोई नफरत नहीं दिल के अंदर, कोई पुरानी बातें सब भूल जाइए। ये चीज बहुत अहम है। तो रमजान का इस्तकबाल जो है इस तरीके से कीजिए। और रमजान का इस्तकबाल एक और चीज कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो रमजान की जरूरतें होती हैं वो पहले मुकम्मल कर लीजिए। पहले आपको शॉपिंग करनी है, पहले कर लीजिए। हां, अगर अवाम रमजान से पहले शॉपिंग करने की आदत डाल ले, अगर अवाम रमजान से पहले शॉपिंग करने की आदत डाल ले, तो अगली मर्तबा से सारे दुकानदार रमजान से पहले ही ला करके माल रखेंगे। पब्लिक ही रमजान में शॉपिंग करती है, आखिरी अशरे में करती है, उनको पता है, तो इसीलिए वो रमजान की शुरू होते ही इधर उधर जाते हैं, माल लाकर डालते हैं, और मेन जो है माल जो है वो रमजान के बीच में मिलता है। अगर हमारी आदत ऐसी हो जाए कि हम रमजान को अहमियत देंगे, खरीदारी को नहीं, एक साल नहीं मिला अच्छा कपड़ा कोई बात नहीं, एक साल बच्चे अपने पसंद का कपड़ा नहीं भी पहने कोई बात नहीं, लेकिन रमजान जिस वजह से है वो वजह नहीं छूटनी चाहिए। अगर ऐसा कर लें तो अगले साल से सारे कारोबारी ना सुधर जाएंगे, वो पहले ला करके करेंगे। तो खरीदारी पहले कर लीजिए। जो कुछ आपको रमजान के महीने में पकवान की चीजें, खरीदारी, कपड़े, बच्चे, ये तमाम चीजें पहले कर लीजिए। रमजान में फिर ऐसा ना हो कि लोग शबे कदर की तलाश में लगे हुए हैं और आप ड्रेस की तलाश में लगे हुए हैं। हाँ, होता यही है ना कि यहां रमजान के महीने में आखिरी अशरे में, और उससे पहले मौलवी साहब बता रहे होते हैं कि आखिरी अशरा, रमजान तो स्पेशल है, मगर रमजान में रमजान से भी स्पेशल आखिरी अशरा है। रमजान तो स्पेशल है, मगर रमजान में भी एक और स्पेशल चीज है, और वो है आखिरी अशरा। और आखिरी अशरे में एक और स्पेशल चीज है, और वो है ताक रात, कि जिसमें हमें लैलतुल कद्र को ढूंढना है। इसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, वो एक रात अगर मिल गई और उसमें इबादत करते हुए हम गुजार दिए तो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। 1000 महीनों की इबादत, यानी कि 84-85 साल, इतने साल की इबादत हमको यूं मिल जाएगी, एक रात में मिल जाएगी। इतनी बड़ी रात है वो, अल्लाह ताला ने हमारे ऑफर के तौर पर हम लोगों को दिया है। ये तमाम चीजें बता रहे होते हैं और हम ये ढूंढ रहे होते हैं कौन सी दुकान पर माल अच्छा आया हुआ है। हमारे घर वाले भी लगे हुए रहते हैं, दुकान में भीड़ लगी रहती है, सब इसी में लगे हुए, रेस में। शबे कदर की तलाश नहीं, दूसरी चीजों की तलाश होती है। कहां हील अच्छे मिल रहे हैं, कहां कपड़े अच्छा मिल रहे हैं, कहां शूज अच्छे मिल रहे हैं, कहां दूसरी चीजें, मैचिंग चीजें जहां कहां मिल रही हैं, इसी में तलाश में लगे हुए रहते हैं। और वाकई में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात कही है ना, वो दिल चीर देने के बराबर। अल्लाह ने कुरान में इसी बात का तस्करा तो किया है। अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। अगर पता होता तो ऐसी हरकत करते? पता होता कि लैलतुल क़द्र क्या है तो जो हरकतें हम करते हैं लैलतुल क़द्र में, आखिरी अशरे में, मस्जिदों को छोड़ करके दुकानों पर नजर आते हैं, मस्जिदों को छोड़ करके चाय की होटलों पर नजर आते हैं, मस्जिदों को छोड़ करके और इबादत वाली जगहों को छोड़ करके हम जो है वो कहवा खानों में और हरीस की दुकानों पर हम नजर आते हैं। अगर हमें पता होता तो क्या ऐसा करते हो? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है तुम्हें मालूम नहीं? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं, और इस रात में हर काम का फैसला किया जाता है।
یہی رات ہے جس میں ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہی رات ہے کہ کس کو کتنی زیادہ روزی دی جائے گی، اس سال کس کی روح نکالی جائے گی، اس سال کس کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی، اس سال کس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس سال کس کے کاروبار میں جو ہے کمی ہوگی، اس سال کون آباد ہوگا، اس سال کون برباد ہوگا، ساری چیزوں کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے، اور ہم اس رات کو چھوڑ کر کے دکانوں پہ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے وقت ختم ہو گیا، میں یہی کہوں گا رمضان کا استقبال، اور رمضان سے پہلے تمام چیزیں کر لیجئے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ہمارے کاروبار باری جو بھائی ہیں ان سے میں کہوں گا رمضان کاروبار کا نہیں، عبادت کا مہینہ، کاروبار کیجئے لیکن زیادہ اہمیت عبادت کو دیجیے، عبادت اور مہینہ بھر عبادت، یہ نہیں کہ ایک جگہ 10 رات کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، صاحب 10 دن جا کر عبادت کر لیا، اس کا 20 دن کاروبار، نہیں 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 نہیں، آپ تھوڑا تھوڑا عبادت کیجئے مگر پورا مہینہ عبادت کرنا ہے، شارٹ کٹ اس میں نہیں ہے۔ اگر شارٹ کٹ ہوتا تو لائف کا بھی شارٹ کٹ ہوتا نا، کہ ایک مہینہ لگاتار بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لو اور زندگی بھر آپ کو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا، زندگی بھر پڑھنا ہے نا، تو ایسے ہی رمضان بھر عبادت کرنی ہے، رمضان بھر آپ کو تراویح پڑھنی ہے، رمضان بھر آپ کو قرآن کی عبادت کرنی ہے، رمضان بھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، عبادت کا مطلب تلاوت کرنی ہے، عبادت تو صرف اللہ کی، رمضان بھر آپ کو قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ہے، رمضان بھر، یہ نہیں کہ خالی 10 دن کر لیا اس کے بعد میں ختم کر لیا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں، رمضان بھر عبادت کرنا ضروری ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں قرآن میں ختم کر لیا، اب کوئی آدمی جو ہے ایک دن قرآن پورا ختم کر لے اور اس کے بعد پھر چھٹی اس کے لیے، یہ کون سی عبادت؟ نہیں نا، ہمارا دماغ بھی کہتا ہے، لاجک بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کاروباریوں کا ذہن یہی بن چکا ہے کہ فلاں جگہ پر خالی کاروباریوں کے لیے 10 دن قرآن تراویح پڑھائی جائے گی، اس کے بعد پھر چھٹی، اور جا کر جوائن ہو جاتے، شروعات کے 10 دن پبلک بھی نہیں نکلتی ہے، اس کے بعد ہی نکلنی شروع ہوتی ہے نا، جب مین مارکیٹ کا ٹائم آتا تو یہ ساتھ فری رہتے، اب پورا پاس ہو چکے ہیں، ایک دم سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ اب یہ بہترین مسلمان ہو گئے ہیں، قرآن ختم کر چکے۔ نہیں، غلط بات ہے، بہت ختم ہو چکا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، باری تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کا بہترین استقبال کریں، اور جب ہم چاند کو دیکھیں تو چاند دیکھ کر کے میسجیں ادھر ادھر مت ڈالیں رمضان مبارک رمضان مبارک، ہمارے نبی یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم چاند کو دیکھ کر کے دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، ہم کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے اوپر ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ نکال، اور اے چاند تیرا رب اور ہمارا رب اللہ ہے، یہ دعا پڑھیں، ہے نا، یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کے فیوز و برکات سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ رمضان نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، دلوں کو کشادہ کرنے والا بنائے، کھلانے پلانے والا بنائے، صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ رمضان ہم کو ملے تو اپنے آپ کو ہم بخشوا ہی لیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا ہی لیں، اے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔